नवंबर 2020 जोग्राफिया का जो 40 मार्क्स का बोर्ड का पर्चा है, आइए इसके जवाबात देखते हैं और जवाबात के साथ उनकी वजाहत भी देखते हैं कि इसका जवाब अगर किसी सवाल का एक जवाब है तो वो क्यों है, ये भी हम लोग जानने की कोशिश करें। सबसे पहले हम लोग हिदायत देखते हैं। हिदायत को बगौर मुताला करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे पहली हिदायत यहाँ दी गई है कि तमाम सवालात या सरगर्मियाँ लाजमी हैं, यानी आपको इस 40 नंबर के जोग्राफिया के पर्चे में कुल 7 सवालात पूछे जाने हैं और तमाम सवालात के जवाबात आपको तहरीर करना ज़रूरी है। अगली जो हिदायत दी गई है कि बाएं जानिब के आदाद जो हैं वो कुल नंबरात को ज़ाहिर करते हैं, यानी बाएं जानिब जो वहाँ पर डिजिट्स आदाद लिखे हैं तो वो मास को ज़ाहिर करते हैं। जैसा कि यहाँ स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, सवाल नंबर 3 और 4 के आगे ये जो 4 लिखा हुआ है तो ये 4 नंबरात हैं। इसके बाद जो अगली हिदायत है कि सवाल नंबर 4 में 4 का जो अलिफ है, 4 का जो ए है, तो उसके लिए आपको एक नक्शे का खाका या तो ब्राज़ील या फिर भारत, ये दोनों ममालिक में से जिसके ताल्लुक़ से पूछा जाए, क्योंकि हमने देखा कि 10वीं जमात जोग्राफिया में किताब में इन्हीं दोनों ममालिक के जोग्राफियाई मालूमात का मुआजना किया गया है। तो यहाँ इस पर्चे में ब्राज़ील के नक्शे के ताल्लुक़ से पूछा गया है। तो यहाँ पर इम्तिहान गाह में आप लोगों को जो आउटलाइन मैप यानी जो खाली जो एक नक्शा खाका दिया जाएगा, अगर ये सवाल मुकम्मल करने के बाद आपको जवाब मुकम्मल होने के बाद जवाबी पर्चे के साथ आपको ये जो नक्शा है तो ये नक्शा भी धागे से बांधना ज़रूरी है, वरना इसकी जांच कैसे होगी। और नंबरात अगर आप बांधते हैं साथ में उसको शामिल करते हैं तभी आपको नंबरात तफवीज़ किए जाएंगे। तो आइए हम लोग, जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि ब्राज़ील, इस पेपर में ब्राज़ील के ताल्लुक़ से पूछा गया है तो इस तरह का ब्राज़ील का नक्शा दिया जाएगा, और अगर भारत का रहता तो दोनों नक्शे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। इसके बाद जो अगली हिदायत है कि नक्शे का खाका खींचने के लिए स्टेंसिल का इस्तेमाल करने की इजाज़त है। स्टेंसिल, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस तरह की एक स्टेंसिल होती है। अपने जवाब को जामे और मुअस्सर बनाने के लिए अगर हस्ब ज़रूरत आप स्टेंसिल का इस्तेमाल करके नक्शा या कोई खाका बनाते हैं तो उससे आपके नंबरात में इजाफा हो सकता है। अब जो अगली हिदायत यहाँ दी गई है कि जहाँ ज़रूरी हो वहाँ आपको साफ़ सुथरी और वाज़ेह शक्लें और खाके बनाना चाहिए या तैयार करना चाहिए, क्योंकि जब आप शक्लें बना रहे हैं तो कितने नंबरात का सवाल है और उसका जवाब लिखने में आपका कितना वक्त उसमें सर्फ हो रहा है, तो और जवाब की ज़रूरत अगर वो शक्ल हो या खाका है तो ही आप लोगों को बनाना है। ऐसा ना हो कि शक्ल बनाने में आपका वक्त ज़ाय हो जाए। अब अगली जो हिदायत है कि जवाबात लिखने या तहरीर करने के लिए सिर्फ काली और नीली स्याही के कलम या पेन का ही इस्तेमाल करें। तो अज़ीज़ तलबा, आप भी ब्लैक या ब्लू, बेहतर यह है कि आप ब्लू बॉल पेन का ही इस्तेमाल करें, स्याही वाली पेन का इस्तेमाल ना करें, और ताकि बाद में आपका जो पेपर है वो किसी तरह से वहाँ पर स्याही जो है वो फैल न जाए और उसमें बिखर न जाए। तो इसलिए आप लोगों को इन दोनों रंगों की पेन का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपका बोर्ड का पेपर जो असातिज़ा जांच करते हैं वो रेड पेन से करते हैं, और उसके बाद मज़ीद एक मरहले में जो जांच होती है, जो मॉडरेटर जांच करते हैं, तो वो जो काले रंग की पेन है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो बेहतर है कि आप जो नीली ब्लू बॉल पेन है उसी का इस्तेमाल कीजिए। अब यहाँ जो अगली हिदायत है 8वीं और 9वीं के पेंसिल के इस्तेमाल की इजाज़त आपको सिर्फ शक्लें बनाने के लिए या खाके खींचने के लिए, और या फिर ज़रूरत स्टेंसिल से अगर आपको नक्शा बनाना है जवाब के लिए तो वहीं उसके लिए आपको पेंसिल इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है।
اور رنگین پینسل کے استعمال کی بھی آپ کو اجازت ہے۔ حسب ضرورت اگر آپ کو نقشے میں اگر کوئی تقسیم بتانا ہو تو آپ مختلف رنگین جو پینسل ہے تو اس کا استعمال کر کے بتا سکتے ہیں، لیکن جو نویں ہدایت ہے اسے غور سے دیکھیے آپ لوگ کہ پینسل سے لکھے ہوئے جوابات قبول نہیں کیے جائیں گے، اس پر آپ کو نمبرات نہیں دیے جائیں گے۔ تو اس لیے آپ لوگ پینسل کا جو استعمال ہے تو جس طرح ہدایت دی گئی ہے اس کے مطابق ہی کیجیے۔ اب عزیز طلبہ، جو پہلا ہے سوال نمبر 1 ہے جس میں آپ کو کھانا پوری کرنا ہے، تو صحیح متبادل جو ہدایت غور سے پڑھیے آپ لوگ، صحیح متبادل چن کر جملے دوبارہ لکھیے۔ اب یہاں آپ کو 4 سوالات ہیں، ہر ایک کے 4 متبادل ہیں، یہاں آپشن بھی دیے گئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک جواب صحیح ہے اور 4 نمبرات ہیں، یعنی ہر سوال کے لیے 1 نمبر۔ تو پہلا یہاں جو دیا گیا ہے اسکرین پر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ برازیل صفر صفر رقصوں کے لیے مشہور ہے، تو اس میں یہاں پر جو اس کا جواب ہے تو برازیل سامبا رقصوں کے لیے مشہور ہے، اور بھارت میں بھارت ناٹیم یہ بھارت اس رقصوں کے لیے مشہور ہے۔ دوسرا سوال ہے اس میں کہ آبادی کے لحاظ سے بھارت کا صفر صفر نمبر کا ملک ہے بھارت، تو ظاہر سی بات ہے چین پہلے نمبر پر ہے، بھارت دوسرے نمبر پر ہے، تو اس کا جو جواب رہے گا وہ دوسرا، جیسا یہاں پر آپ کو سرکل یہاں پر نشاندہی کر کے بتایا گیا ہے اسکرین پر۔ اور اگر یہ سوال میں برازیل رہتا تو برازیل رقبے اور آبادی دونوں لحاظ سے 5ویں نمبر کا ملک ہے۔ اب اگلا جو تیسرا سوال ہے کہ امیزون دنیا کا ایک بڑا دریا ہے، اس دریا کے دہانے پر، دہانہ اور منبع جو ہوتا ہے جہاں سے دریا کی شروعات ہوتی ہے اسے ہم لوگ سورس یا منبع کہتے ہیں، اور جہاں دریا ختم ہوتا ہے، جہاں وہ اپنا پانی سمندر میں انڈیل دیتا ہے تو وہ دریا کا دہانہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر اس کا جو جواب ہے تو جواب رہے گا کہ امیزون دریا کے دہانے پر ڈیلٹا نہیں ہے۔ ابھی ہم نے اب ڈیلٹا کیوں نہیں ہے تو اس کی وجہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پانی کا بہاؤ زیادہ تیز ہوتا ہے اور پانی کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے اور ڈھلان بھی زیادہ ہے، دریا کا جو بہنے کا جو راستہ ہے اس میں آخر تک ڈھلان زیادہ ہے، پانی کی مقدار اور بہاؤ بھی زیادہ ہے، جبکہ ڈیلٹا ان علاقوں میں تیار ہوتے ہیں جہاں جب دریا میدانی علاقے میں داخل ہو کر سست روی سے بہنے لگتا ہے اور دریا کا پانی مختلف شاخوں میں تقسیم ہو کے اطراف کے علاقوں میں اس میں معاون ندیوں کے ذریعے یا چھوٹے ندی نالوں کے ذریعے تقسیم ہو جاتا ہے اور اطراف کی زمین میں جذب ہونے لگتا ہے، تو تب جا کر ڈیلٹا تیار ہوتا ہے۔ تو امیزون جو دنیا کا ایک بڑا دریا ہے اس کے دہانے پر ڈیلٹا اس لیے تیار نہیں ہوتے جس کی وجہ ابھی ہم نے دیکھی، جو یہاں پر وجہ بھی بیان کی گئی۔ اور پہلا جو ابھی ہم نے جواب دیکھا تھا دوسرا والا اس صفحے کا پہلا کہ آبادی کے لحاظ سے بھارت دنیا کا دوسرے نمبر کا ملک ہے، تو اس کی جو وجہ ہے کہ بھارت میں قدیم زمانے سے ہی جو انسانی بستی کے لیے ایک موضوع معتدل آب و ہوا ہے، اور ہمالیہ سے نکلنے والے سال بھر بہنے والے جو دریا ہیں تو ان دریاؤں سے پانی کی فراہمی ہوتی ہے، اور زرخیز مٹی ہے، معدنیات ہے، اور قدرتی دولت سے مالا مال ملک ہے، حیاتیاتی تنوع ہے، اس وجہ سے آبادی میں بھی آبادی زیادہ ہے۔ اب ہم لوگ جو یہاں چوتھا سوال دیا گیا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بھارت کی ریاست صفر صفر میں ریلوے کا جال کم گھنا ہے، یعنی کہ ریلوے کا نظام اتنا زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہے، تو اس کا جو جواب رہے گا وہ راجستھان رہے گا۔ اب اس کی وجہ جو ہے وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ راجستھان کا زیادہ تر حصہ ریگستان مغربی راجستھان کا جو حصہ ہے وہ مرشٹھالی یا تھار جو ریگستان ہے اس پر مشتمل ہے، اور تیز آندھیوں اور رات میں جو ریت کے ٹیلوں کی منتقلی ہے، اور اس کے بعد غیر موافق آب و ہوا
کیونکہ گرم ریگستان گرم ریگستان ہے، اور اس وجہ سے وہاں پر نہ صنعتوں کا ارتکاز ہے اور نہ آبادی زیادہ ہے، اور نہ ہی معاشی سرگرمیاں انجام پاتی ہیں۔ اس وجہ سے راجستھان میں ریلوے کا نظام پھل پھول نہیں سکا۔ اب ہم لوگ جو سوال نمبر 2 ہے تو اس کی ہدایت دیکھتے ہیں کہ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات ہدایات کے مطابق لکھیے، الگ جزو پہچان کر لکھیے۔ اب یہاں بھی آپ لوگوں کو جو سوال دیا گیا ہے 4 متبادل ہیں، اور اس میں آپ کو متفرق یعنی جو الگ جز ہے، یعنی 3 جوابات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک جواب ان سے تعلق نہیں رکھتا جو سوال ہے، تو وہ جواب میں وہ جو ہے وہ اس کو آپ کو الگ کرنا ہے، وہی جواب رہے گا۔ تو اس میں جیسے پہلا دیا گیا ہے کہ برازیل کی فصل، یعنی برازیل کی فصلیں جو ہیں، تو اس میں جیسے یہاں پر کوکا بھی برازیل کی فصل ہے، کافی بھی ہے، سویا بین بھی ہے، اور جوار بھارت کی فصل ہے، اس لیے جوار علیحدہ جو الگ جز ہے تو یہ متفرق جز ہے، اس لیے یہاں پر جو جواب رہے گا وہ جوار رہے گا۔ اب دوسرا جو سوال ہے، جغرافیائی سیر کا اہم مقصد کیا ہوتا ہے یا صفر صفر ہوتا ہے، تو یہاں جو جوابات ہیں تو ان میں اگر آپ دیکھیں تو جو اہم مقصد ہوتا ہے کہ جغرافیائی معلومات، تاریخی معلومات، ثقافتی معلومات اور سیر و سیاحت۔ تو اس میں جو الگ جز ہے تو اس میں جو جواب آئے گا وہ جغرافیائی معلومات آئے گا، کیونکہ اصل و مقصد جغرافیائی معلومات ہی ہوتا ہے، اور باقی جو 3 مقاصد ہیں تو وہ جغرافیائی سیر سے تعلق اس میں نہیں رکھتے۔ اب جو اگلا یہاں سوال دیا گیا ہے کہ برازیل میں جنگلات کی قسمیں، جنگلات کی جو اقسام ہیں، تو اس میں اگر ہم دیکھیں کہ 4 اقسام کے جنگلات کے نام دیے گئے ہیں، تو اس میں کانٹے دار جنگلات، سدا بہار جنگلات، ہمالیائی جنگلات اور پتجھڑ والے جنگلات۔ تو اس میں ہمالیائی جنگلات اس کا جواب رہے گا، یہ الگ جز ہے، کیونکہ ہمالیائی جنگلات برازیل میں نہیں پائے جاتے، کیونکہ برازیل میں زیادہ سے زیادہ جو بلند چوٹیاں ہیں وہ 3000 ہی ہیں، 3000 میٹر بلند چوٹیاں ہیں، جبکہ ہمالیائی جنگلات 6000 سے 8000 ہی چوٹیوں پر میٹر بلند چوٹیوں پر مشتمل ہیں۔ اب یہاں جو اگلا چوتھا سوال دیا گیا ہے، بھارت کی نمک کی پیداوار والی ریاستیں ہیں، تو اس کا جواب ریاست بہار آئے گا، کیونکہ ریاست گجرات، ابھی ہم لوگ جو ٹیبل آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ بھارت کی نمک کی جو کل پیداوار ہے تو اس میں سب سے زیادہ نمک گجرات ریاست میں پیدا ہوتا ہے 71%، کیونکہ گجرات کو ایک طویل ساحل میسر ہے، اور اس کے بعد راجستھان ہے۔ اب راجستھان جو ریاست ہے وہاں پر سانبر جو جھیل ہے وہ بھارت کی سب سے بڑی کھارے پانی کی نمکین کھارے پانی کی جھیل ہے، تو اس کے ذریعے وہاں پر نمک تیار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح تامل ناڈو جو ہے، یہ ریاست جو ہماری ہے، اس میں بھی اس کو ساحل سمندر میسر ہے، اور اس طرح دیگر ریاستیں 1% نمک، بھارت کی کل نمک کی پیداوار جو ہے اس میں دیگر ریاستوں کا 1% ہی حصہ ہے، اور باقی یہ 3 ریاستوں سے نمک کی پیداوار ہوتی ہے۔ اس لیے جو ریاست بہار ہے تو اس میں اس کو نہ کوئی سمندری ساحل میسر ہے، نہ وہاں کوئی میٹھے پانی کی جھیل، کھارے پانی کی جھیل ہے، اس لیے یہ جواب جو رہے گا ریاست بہار رہے گا۔ اس کے بعد ہم لوگ سوال نمبر 3، جس میں آپ کو ہر ایک سوال کا جواب ایک جملے میں لکھنا ہے، اور کوئی 4 سوالوں کے جواب لکھنا ہے، اور 4 نمبرات ہیں اس کے لیے۔ تو آپ لوگ پہلا جو سوال جیسے یہاں دیا گیا ہے کہ برازیل کا زیادہ تر حصہ کس نصف کرے میں واقع ہے، تو یہاں اگر ہم دیکھیں کہ یہ آپ کی کتاب سے شکل 2.3 اس میں دنیا کا جو خاکہ ہے وہ دیا گیا ہے، تو اس میں جو خط استوا ہے تو وہ
دنیا کو دو شمالی اور جنوبی نصف کروں میں تقسیم کرتا ہے تو خط استوا برازیل کے بالکل شمالی حصے سے گزرتا ہے. جیسا ابھی یہ آپ لوگوں نے یہاں پر لکیر سے دیکھا، یہ خط استوا پر مطلب بنائی گئی ہے. اور برازیل کی جو عرض البلدی وسعت ہے تو وہ 5 درجہ شمالی عرض البلد سے 33 درجہ جنوبی عرض البلد، یعنی ہم اس بات سے کہہ سکتے ہیں کہ برازیل کا بیشتر حصہ جو ہے وہ جنوبی نصف کرے میں واقع ہے. یہ ملک برازیل کی نشاندہی آپ لوگوں کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے. اب یہاں اگلا جو دوسرا سوال ہے اس میں کہ بھارت کی سب سے زیادہ شہر کاری والی ریاست کون سی ہے؟ تو اس میں جو بھارت کا نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس نقشے میں سب سے کم یہاں رقبے والی ریاست گوا نظر آ رہی ہے. اس کا جواب ہے ریاست گوا جو ہے وہ بھارت کی سب سے زیادہ شہر کاری والی ریاست ہے، یعنی وہاں پر شہری آبادی زیادہ ہے، زیادہ افراد سے شہروں میں رہتے ہیں. اب یہاں دیکھیے نشاندہی کے ذریعے گوا ریاست کو بتایا گیا ہے. اب وجہ کیا ہے کہ یہاں شہر کاری سب سے زیادہ ہوئی؟ تو اس کی وجہ یہاں جیسے قدیم زمانے سے ساحل سمندر سے اور خاص طور سے مغربی ساحل سے یہ جو یہاں یہ ریاست واقع ہے، جہاں قدیم زمانے سے جو یورپی اقوام ہیں تو وہ یہاں پر آ کر بستے گئے. اور اس کے علاوہ یہاں پر 63% شہری آبادی ہے اور رقبے کے لحاظ سے چھوٹی ریاست ہے اور بندرگاہ بھی ہے، خوبصورت ریتیلے ساحل ہیں، سیاحتی مقام ہیں، معدنیات بھی پائی جاتی ہیں. ان وجوہات کی بنا پر یہاں پر شہری آبادی میں اضافہ ہوا اور یہ سب سے زیادہ بھارت کی سب سے زیادہ شہر کاری والی ریاست بن گئی. اب اس کے بعد تیسرا جو سوال ہے، ایک جملے کے جوابات ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ برازیل کی سب سے اونچی چوٹی کون سی ہے؟ تو اس میں یہ جو نقشہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا تو اس میں آپ اگر دیکھیں کہ یہ جو تیر کے نشان سے بتایا گیا ہے پیکو دی نیبلینا، تو نیبلینا جو پیک ہے، جو چوٹی ہے، جو مثلث کے نشان سے یہاں بتائی گئی ہے 3014 میٹر بلند، یہ سب سے زیادہ بلند چوٹی ہے جو کہ برازیل اور اس کے شمال مغرب میں واقع وینیزویلا جو ملک ہے دونوں کی سرحد پر واقع ہے. اب اس کی اصل و تصویر بھی یہاں آپ کو نظر آ رہی ہے، پیکو دی نیبلینا. اب یہاں جو اگلا سوال ہے کہ تناسب جنس کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جو جواب ہے کہ کسی ملک یا علاقے میں فی ہزار یعنی کہ ہر 1000 مردوں کے مقابلے میں خواتین کی جو تعداد ہے، عورتوں کی جو تعداد ہے، یعنی کسی ملک میں 1000 مرد ہیں تو ان کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد کتنی ہے، اسی کو اس علاقے کا تناسب جنس کہتے ہیں. برازیل میں تناسب جنس بھارت کے موازنے میں مقابلے میں زیادہ ہے، کیونکہ بھارت میں فی 1000 مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی خواتین کی تعداد کم ہے. برازیل میں 1000 مردوں کے مقابلے میں خواتین کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے. اب یہ تناسب جنس کس طرح سے اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اور کس طرح سے اس کو نکالا جاتا ہے، اس کا فارمولا ضابطہ کیا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کسی ملک کی یا کسی علاقے کی جو عورتوں کی کل آبادی کل تعداد ہے اس کو مردوں کی جو آبادی یا تعداد ہے اس سے تقسیم کر دیتے ہیں اور 1000 سے اگر ضرب کیے تو تناسب جنس کا اس طرح سے نکالا جاتا ہے. اب یہاں جو اگلی ہدایت ہے 8ویں اور 9ویں کہ پینسل کے استعمال کی اجازت آپ کو صرف شکلیں بنانے کے لیے یا خاکیں کھینچنے کے لیے اور یا پھر ضرورت اسٹینسل سے اگر آپ کو نقشہ بنانا ہے جواب کے لیے تو وہیں اس کے لیے آپ کو پینسل استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے. اور رنگین پینسل کے استعمال کی بھی آپ کو اجازت ہے حسب ضرورت. اگر آپ کو نقشے میں اگر کوئی تقسیم بتانا ہو تو آپ مختلف رنگین جو پینسل ہے تو اس کا استعمال کر کے بتا سکتے ہیں. لیکن جو 9ویں ہدایت ہے اسے غور سے دیکھیے آپ لوگ کہ پینسل سے لکھے ہوئے جوابات
قبول نہیں کیے جائیں گے، اس پر آپ کو نمبرات نہیں دیے جائیں گے۔ تو اس لیے آپ لوگ پینسل کا جو استعمال ہے تو جس طرح ہدایت دی گئی ہے اس کے مطابق ہی کیجیے۔ اب یہاں اب ہم لوگ جو سوال نمبر 4 کا جو الف ہے جس میں آپ لوگوں کو نقشے میں نشاندہی کرنا ہوتا ہے، آپ کو یہاں پر جیسے اس پیپر میں برازیل کا جو نقشہ ہے اس وہ پوچھا گیا ہے، اس میں آپ کو نشاندہی کرنا ہے، 4 نمبرات کے لیے ہے اور کوئی 4 عوامل کی آپ کو نشاندہی کرنا ہے اور دیے گئے ہیں یہاں پر 6۔ تو اس میں سے کوئی 4 آپ کر سکتے ہیں، آپ تمام کر سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے، تمام کیجئے۔ تو یہاں اسکرین پر آپ لوگوں کو برازیل کا جو آؤٹ لائن میپ ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد جو پہلا سوال ہے کہ پینٹانول جو دلدلی علاقہ ہے برازیل کا، تو اس کی نشاندہی کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور ایک بات کا خیال رکھنا ہے، آپ لوگوں کو فہرست کو بھی بنانا ہے اور نام بھی لکھنا ہے۔ جیسے یہاں پر دائیں جانب اسکرین پر اگر آپ نیچے دیکھیں تو فہرست تو بنی ہوئی ہے پینٹانول۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں نشاندہی کرتے ہیں جو پینٹانول کا علاقہ ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ پینٹانول کے علاقے کی نشاندہی ہوئی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کٹنگا جو کانٹے دار جنگل ہے اس کی نشاندہی مشرقی برازیل کا جو مشرقی حصہ ہے وہاں پر ہم نے دیکھا۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ کافی کی پیداوار کی نشاندہی یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ شمالی ریاست میں گھنی آبادی والا جو علاقہ ہے آماپا، تو وہ یہاں پر بتایا گیا ابھی آپ نے جو دیکھا۔ اس کے بعد ہم جو گھاس کا جو خطہ ہے، گھاس کا جو میدان ہے پمپاس کا، اس کی نشاندہی ہم نے کی، اور ہو بہو اسی طرح ہم نے فہرستوں میں بھی تشریحی علامات و نشانات کے ذریعے، رنگوں کے ذریعے یہاں پر بتانے کی کوشش کی ہے۔ آپ لوگ یہاں اس طرح رنگوں سے نہیں تو آڑی ترچھی لکیروں سے اور دیگر چھوٹے دائروں سے، نقطوں سے نشاندہی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جو میناس جو بندرگاہ ہے، اس بندرگاہ کو دیکھیے آپ، ایک مخصوص علامت کے ذریعے یہاں پر بندرگاہ بتایا گیا ہے۔ جیسے جہاز لنگر انداز ہوتے ہیں تو جو نشان ہے وہاں، اس لنگر کا جو نشان ہے اس کے ذریعے بندرگاہ بتائی گئی ہے۔ اور اس کے بعد یہاں اگر آپ دیکھیں تو اس طرح ہم نے اس سوال کو مکمل کیا۔ اب جو سوال نمبر 4 کا بے ہے کہ درج ذیل نقشے کا بغور مشاہدہ کیجیے اور پوچھے گئے سوالات کے جواب لکھیے۔ یہ بھی 4 نمبرات کے لیے ہے، یہاں بھی آپ کو کوئی 4 جو سوالات ہیں ان کے جوابات دینا ہے۔ جیسا کہ یہ نقشہ یہاں پر نومبر 2020 کے جغرافیہ پیپر میں یہ نقشہ دیا گیا تھا، لیکن وہ رنگین نہیں تھا، اور اس میں جو بلیک اینڈ وائٹ نقشہ دیا گیا تھا اس میں ہو سکتا ہے بہت سے جو سرحدیں ہیں اور جو سڑکیں ہیں، شاہراہیں ہیں، وہ نظر نہ آئیں۔ تو یہاں ہم لوگ سمجھنے کے لیے ہم نے کتاب سے یہ رنگین نقشہ لیا ہے، اور سوالات جو ہیں وہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔
जैसे कि पहला सवाल यहाँ पूछा गया है कि ये नक्शा क्या जाहिर करता है, तो इस या ये तरसीम क्या जाहिर करती है। तो इसका हर नक्शा या तरसीम में उसका एक उन्वान और ज़ैली उन्वान दिया रहता है, तो वहीं आप लोगों को जवाब लिखना। जैसे कि ये देखिए, अभी यहाँ पर हमने ये निशानदेही की कि ये नक्शा भारत की कौमी शाहराहों और अहम बंदरगाहों को जाहिर करता है। अब जो दूसरा सवाल यहाँ दिया गया है कि शुमाली और जुनूबी शाहरा किन दो शहरों को जोड़ती है, तो इसके लिए हमें जो इशारिया दिया गया है, तो इशारिये में अगर आप बगौर देखें तो पहले ही जो लाल रंग से शुमाल जुनूब शाहरा दी गई है, और इस नक्शे में वो गहरे रंग से लाल रंग से नज़र भी आ रही है, जो श्रीनगर से लेकर कश्मीर के, देखिए आप ऊपर शुमाली हिस्से में श्रीनगर से लेकर जुनूब में कन्याकुमारी तक फैली हुई है। आइए इसको हम लोग निशानदही करते हैं। यहाँ आप देखिए कि किस तरह ये दो लकीरों के जरिए मुकम्मल जो शाहरा है उसको बताया गया है, जो शुमाली हिंदुस्तान से जुनूबी हिंदुस्तान को जोड़ती है और 4000 किलोमीटर तवील शाहरा है। अब जो तीसरा सवाल है कि भारत के मशरकी साहिल की दो बंदरगाहों के नाम लिखना है। तो मशरकी साहिल आप जानते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली है, ये देखिए आप, विशाखापट्टनम। वहाँ पर बंदरगाह का जो एक निशान है मखसूस, वो बना हुआ है, उससे आप पहचान सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो है वो चेन्नई है। इस तरह ये दो बंदरगाहों के नाम हमने लिखे। अब जो चौथा सवाल दिया गया है कि भारत के मगरबी साहिल पर सउदर मोस्ट, यानी कि इंतहाई जुनूब में कौन कौन सी बंदरगाह है। तो ये अगर हम देखें कि मगरबी साहिल पर केरला जो रियासत है हमारी, वहाँ पर अगर हम देखें तो ये निशानदही के बताए गए कोची जो बंदरगाह है ये वाक़या है, ये इसका जवाब रहेगा। और जो पांचवा सवाल है कि महाराष्ट्र की अहम बंदरगाह का नाम लिखिए। तो महाराष्ट्र की अहम बंदरगाह मुंबई है, और मुंबई ही में जो जो नई मुंबई जिसे हम लोग कहते हैं, तो वहाँ पर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बंदरगाह है। ये दो बंदरगाहें अहम हैं, जिसे नहावा शिवा भी कहा जाता है। तो ये दो अहम बंदरगाहें हैं। तो इस तरह आज हमने नवंबर 2020 का जो जोग्राफिया का पर्चा है, तो उसका सवाल नंबर 1 से 4 जो है उसको, उसके जवाबात समझने की कोशिश की। आप अगर कोई भी सवाल का जवाब अगर इस तरह से आप ज़हन नशीन करते हैं कि ये जवाब है तो ये ही क्यों है, तो आप ज़रूर इस तरह जवाब आपको समझने से ज़हन नशीन हो जाएगा। तो हम लोग इंशाअल्लाह अगले हिस्से में सवाल नंबर जो 5, 6 और 7 जो है उसको देखेंगे। यहीं पर हम लोग इस वीडियो को ख़त्म कर